बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। दोस्तों, आज पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तानी अवाम के लिए एक बहुत बड़ा दिन है। इमरान खान साहब को अगले 48 घंटों के अंदर सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक अडयाला जेल से रिहा करने का हुक्म जारी कर दिया गया है। अगले 48 घंटों के अंदर एक माह के लिए इमरान खान साहब को अडयाला जेल से शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। तहरीरी फैसला आ चुका है और वो तहरीरी फैसला आपके सामने रखेंगे और फिर आपको ये बताएंगे कि इसके बाद जो तरह तरह की थ्योरियां, तरह तरह की चमोगइयां शुरू हो गई कि क्या इमरान खान साहब ने डील कर ली है, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान साहब की बहनों से कोई डील हो गई है, क्या एक माह के बाद इमरान खान साहब अल शिफा अस्पताल से वापस अडयाला जेल जाएंगे या फिर इमरान खान साहब बनी गाला मुंतकिल हो जाएंगे। इन तमाम तर सवालात के जवाबात आपके सामने रखेंगे, लेकिन आपने बड़े सब्र के साथ कापी पेन लेकर बातें नोट करनी है। पूरे सब्र के साथ ये पूरी जो मैं आपके सामने मालूमात शेयर कर रहा हूं वो आपने सुननी है और उसके बाद फिर आपने फीडबैक भी देना है। ये आपके सामने जो मालूमात आज की हैं, वीडियो थोड़ी तवील हो सकती है, लेकिन मैंने कहा ना कि वादा करें कि इसके सुनने के बाद आप फीडबैक जरूर देंगे और जब तक आप इस वीडियो को पूरा नहीं सुनेंगे आपको मामला समझ नहीं आएगा। मैं पहले आपको सुप्रीम कोर्ट का तहरीरी हुक्मनामा आपके सामने रख दूं। 2 रोज में शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल करने का हुक्म जारी किया है। इमरान खान का मुकम्मल रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट में जमा कराया जाएगा, मुकम्मल मेडिकल रिकॉर्ड। और सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक इमरान खान की सेहत बज़ाहिर खराब हुई है और कैदी को जेल में होने के बावजूद इंसानी सलूक और जरूरी तब्बी सहूलियात का हक हासिल है। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक मेडिकल बोर्ड में फिजिशियन, जनरल सर्जन, इंटरनल मेडिसिन, आई स्पेशलिस्ट और कार्डियोलॉजिस्ट शामिल होंगे। डॉक्टर फैसल सुल्तान और डॉक्टर उस्मा खान को इमरान खान के इलाज में शरीक रहने की इजाज़त दी गई है। इमरान खान के इलाज के अखराजात वो जो उनके अहल खाना बर्दाश्त करेंगे। बड़ा दिन है ये आज पूरे पाकिस्तान के लिए, आपके लिए। आपकी कोशिशें रंग लाई पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए। अहल खाना की हफ्ता में एक बार मुलाकात, जबकि इमरान खान को बेटों से हफ्ते में 2 बार टेलीफोन पर बात करवाने का हुक्म दिया गया है। इमरान खान की सेहत से मुतल्लिक मालूमात मीडिया या अवाम से शेयर करने पर पाबंदी है। इमरान खान की सेहत से मुतल्लिक मालूमात सियासी फायदे के लिए इस्तेमाल नहीं की जा सकेंगी। हुक्म की खिलाफ वर्जी पर दी गई सहूलियात फौरी वापस ली जा सकती हैं। इमरान खान के खिलाफ तमाम मुकदमात, गिरफ्तारियों और सजाओं की मुकम्मल तफसीलात भी तलब कर ली गई हैं। शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में इलाज की मुकम्मल मेडिकल रिपोर्ट आइंदा समात पर सुप्रीम कोर्ट में पेश करने का हुक्म दिया गया है। केस की आइंदा समात 16 सितंबर को होगी। पहले तो आप इस तहरीरी फैसले के ऊपर फौरी तौर पर वीडियो सुनने के दौरान भी अपने कमेंट जरूर इसके ऊपर दे दें। उसके बाद मैं आप तक वो तमाम तर मालूमात शेयर कर देता हूं कि ये कोई एक दिन का मामला नहीं है। यहां तक ये तमाम तर मामलात कैसे पहुंचे। 16 अक्टूबर जिस दिन इमरान खान साहब से मुलाकातों पर पाबंदी लगी, यानी अलीमा खान साहबा की आखिरी मुलाकात हुई, उससे लेके आज 18 अगस्त तक पाकिस्तान में क्या कुछ हुआ, पूरी तफसील के साथ मैं आपके सामने रख रहा हूं। सुनिए। 16 अक्टूबर को अलीमा खान की इमरान खान साहब से आखिरी मुलाकात होती है। उसके बाद आज की तारीख 18 अगस्त तक उनकी इमरान खान साहब से अभी तक कोई मुलाकात नहीं हुई। हाँ, थोड़ी देर पहले इमरान खान साहब की बहन नौरीन खान साहबा को इमरान खान साहब से मुलाकात की इजाज़त दी गई है। उसकी तफसीलात भी आपको बताते हैं। इमरान खान साहब से अलीमा खान की मुलाकात आज तक क्यों नहीं हुई? क्योंकि उन्होंने इमरान खान के मौक़िफ़ वाली 100% हार्ड लाइन इख्तियार कर रखी थी। डॉक्टर उस्मा खान की 28 अक्टूबर, 4 नवंबर और 2 दिसंबर, ये इमरान खान साहब की दूसरी बहन है, इनकी इमरान खान साहब से मुलाकातें करवाई गई। इस दौरान वो डॉक्टर हैं और हमारी मालूमात के मुताबिक उन्होंने पहली ही मुलाकात में इमरान खान साहब की सेहत के मसाइल ऑब्जर्व करना शुरू कर दिए। ये मुलाकात जो कि 28 अक्टूबर को हुई थी। उसके बाद अगली 2 मुलाकातों में उन्होंने इमरान खान साहब को कायल करना शुरू कर दिया कि सेहत है तो सब कुछ है, आप हमें कोई रास्ता निकालने दें जिससे आप पहले अस्पताल और फिर बनी गाला मुंतकिल हो जाएं। इमरान खान साहब नहीं माने, साफ इनकार कर दिया। मुलाकातों पर पाबंदी मजीद सख्त हो गई। इमरान खान के वकील सलमान सफदर की इस दौरान 20 दिसंबर को एक सिर्फ 7 मिनट की मुलाकात करवाई गई। आप जाके चेक कर सकते हैं तारीखी हकायक, वो एक कानूनी मामला था, उस पर फिर कभी बात करेंगे। दिसंबर के आखिरी हफ्ते से इमरान खान साहब की सेहत के मसाइल बढ़ना शुरू हुए। ये बात डॉक्टर उस्मा खान अपनी 3 मुलाकातों में ऑब्जर्व कर चुकी थी। उन्होंने नौरीन खान साहबा और अलीमा खानम साहबा को इमरान खान साहब को किसी मुफाहमत के जरिए जेल से बाहर निकालने के लिए कायल करना शुरू किया। नौरीन खानम मान गई
علیمہ خان نے کہا کہ عمران خان کے نظریے کو نقصان پہنچے گا۔ تینوں بہنوں کا موقف نیک نیتی سے بھرپور اور بھائی کی محبت میں تھا۔ اس کا یہ قطعاً مطلب نہیں کہ دو بہنیں خدا نخواستہ ٹاؤٹ ہو گئیں یا ایک بہن خدا نخواستہ عمران خان کو جیل میں رکھ کر پارٹی پر قبضہ کرنا چاہتی تھی، ہرگز نہیں۔ مگر نیلے نشان والے بڑے غیر ملکی ڈالر اکاؤنٹس بدنیت نہیں، ان کی سمجھدانی کمزور ہے، اس لیے وہ فوری طور پر سب کو غدار قرار دے دیتے ہیں۔ جنوری میں عمران خان کی صحت کے مسائل، آنکھوں کی بینائی اور بلڈ پریشر کا معاملہ مزید گمبھیر ہو گیا، یہاں تک کہ راتوں رات اسپتال شفٹ کرنے اور اڈیالہ جیل واپس منتقل کرنے کی خبریں آنا شروع ہوئیں، شور مچ گیا۔ پھر 10 فروری 2026 آیا۔ سپریم کورٹ کے حکم پر بیرسٹر سلمان صفدر نے عمران خان سے طویل ملاقات کی۔ اس ملاقات کا مقصد عمران خان کے جیل میں حالات، صحت اور سہولیات کا جائزہ لینا تھا اور سلمان صفدر کو عدالت کے لیے رپورٹ تیار کرنا تھی۔ یہ ملاقات تقریباً 3 گھنٹے جاری رہی۔ آپ کو پتہ ہے رپورٹ بھی آئی، اس کے بعد کیا ہوا؟ عمران خان کے اسپتال منتقلی کا فیصلہ کر لیا گیا تھا۔ فیصلہ ساز حکومت اور عدلیہ اپنے لیے تھوڑی سی گارنٹی چاہتے تھے کہ منتقلی کے دوران چاہے چند ہفتے ہی صحیح کوئی سیاسی بیان نہ آئے، نہ کپتان کی جانب سے، نہ پارٹی کی جانب سے، نہ فیملی کی جانب سے۔ لیکن اس وقت بھی عمران خان صاحب نہیں مانے۔ اس دوران جمائمہ خان، قاسم سلمان کے ذریعے بیرون ملک برطانیہ علاج اور 3 ماہ خاموشی کی آفر کی گئی، مگر عمران خان صاحب نے انکار کر دیا۔ عظمیٰ اور نورین بھی قائل کرتی رہیں، مگر اڈیالہ کے اندر عمران خان اور اڈیالہ کے باہر علیمہ خان انکاری تھیں۔ اس لیے فروری کے مہینے میں عمران خان صاحب کو اسپتال نہیں شفٹ کیا گیا۔ یہ تاریخی حقائق ہیں۔ 6 ماہ مزید گزر گئے۔ عمران خان کو 3 سے 4 مرتبہ اڈیالہ جیل سے پیمز لایا جاتا رہا۔ بینائی کی صورتحال تو بہتر ہو گئی، مگر قید تنہائی جو کہ ذہنی اور نفسیاتی تشدد تھا، اس نے انگزائٹی اور بلڈ پریشر کے مسائل عمران خان صاحب کے مزید اس کی وجہ سے بڑھ گئے۔ اس دوران پھر 8 اپریل 2026 کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم پر سلمان صفدر کو دوبارہ عمران خان صاحب سے ملاقات کی اجازت ملی۔ اس مرتبہ ملاقات قانونی معاملات، خصوصاً القادر ٹرسٹ اور متعلقہ مقدمات کے حوالے سے مشاورت کے لیے ہوئی اور تقریباً 1 گھنٹہ جاری رہی۔ یاد رہے عمران خان نے عظمیٰ خان کو ملاقاتوں میں یہ بات بتا دی تھی کہ یہ مجھے توڑنے کے لیے ہر باز مارے ہیں، نئے کیسز بھی بنائیں گے۔ آپ نے دیکھا کہ یہ ہوتا رہا۔ اور پھر عمران خان نے بتایا تھا کہ میری صحت کے مسائل سے تمہیں اور فیملی کو، میری بہنوں کو ڈرا کر یہ مجھے کمزور کرنا چاہتے ہیں۔ بالکل ایسا ہوتا رہا۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ مگر میں کوئی ڈیل نہیں کروں گا، اور علیمہ خان تک یہ پیغام پہنچانے کا بھی کہا کہ ان تک بھی یہ پیغام پہنچا دیا جائے۔ عظمیٰ خان نے پیغام تو پہنچا دیا علیمہ خان کو، مگر بھائی کی محبت میں نورین سمیت خود وہ اس بات کی قائل تھیں کہ عمران خان کو کسی نہ کسی طرح باہر آنا چاہیے۔ ان کا اپنا موقف تھا، علیمہ خان صاحبہ کا اپنا موقف تھا، تینوں بہنوں کی اپنی اپنی محبت تھی، راستے الگ تھے۔ اس سے پہلے سہیل خان آفریدی ہوں، علی امین گنڈا پور ہوں، بیرسٹر سلمان صفدر ہوں، بیرسٹر سلمان اکرم راجہ ہوں، بیرسٹر گوہر ہوں، اسد کیسر ہوں، اور ان کو باری باری آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر کچھ مخصوص سوشل میڈیا پہ بلو ٹک غیر ملکی سبسکرپشن والے ڈالر اکاؤنٹس ہیں۔ میں انہیں ناسمجھ ہی کہوں گا، ان کی نیت پر کوئی شک نہیں کروں گا۔ ان کی جو سمجھدانی ہے اس کی کمزوری ہے کہ وہ بار بار پارٹی کے اندر جب بھی کوئی ایسی کوشش ہوتی رہی، حالانکہ راستے کسی مقام تک پہنچنے کے الگ ہوتے ہیں، وہ انہیں غدار قرار دیتے رہے۔ خیر، اس دوران فیصلہ سازوں نے عدلیہ کا محاذ فتح کر لیا۔ بظاہر ہر جگہ اپنے بندے لگا لیے گئے، اسٹیبلشمنٹ میں بھی اہم ترین تعیناتیاں ہو گئیں۔ 2029 تک فیصلہ سازوں نے خود کو سیو کر لیا۔ وجہ یہی خوف تھا کہ عمران خان آ گیا تو نہیں چھوڑے گا۔ یہ میں چیزیں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ ان چیزوں سے بھی بچا جا سکتا تھا، سارا اگر نہیں تو کسی حد تک۔ اگر پاکستان تحریک انصاف کی جو قیادت ہے اور جو عمران خان صاحب کی بہنیں ہیں کچھ دیگر معاملات کے حوالے سے کچھ جلدی فیصلے لے لیتے، لیکن بہرحال یہ ہو گیا۔ اس دوران یہ بھی پتہ چلا کہ امریکی ایوان نمائندگان کے اندر ایک بل پاکستان ڈیموکریسی ایکٹ کے نام سے آیا تھا گزشتہ برس۔ اس میں عمران خان صاحب اور سیاسی قیدیوں کا ذکر تھا اور پاکستان کی موجودہ عسکری اور سیاسی قیادت پر پابندیوں کی بات کی گئی تھی۔ یہ بل بحث کے لیے خارجہ کی اور دفاعی کمیٹیوں کے پاس چلا گیا تھا، اور امریکی سفارتی ذرائع یہ بتا رہے تھے کہ یہ بل دوبارہ ایوان میں آ رہا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر دباؤ بڑھ رہا ہے عمران خان صاحب کے حوالے سے۔ لیکن ایک بات آپ غور کیجئے، امریکہ اور ایران جب آمنے سامنے تھے، پاکستان اس دوران جو کچھ کرتا رہا، ایران کو اس حوالے سے منانے کی کوشش کرتا رہا، امریکی مطالبات کے حوالے سے
امریکی شرائط کے حوالے سے اس طرح کی کامیابیاں نہیں ہوئی، یعنی وہی کام جو پاکستان کے اندر پاکستان کے فیصلہ ساز اور پاکستان کی روایتی سیاسی جماعتیں عمران خان صاحب کو لے کر ایک دوسرے کو بلیک میل کیا کرتے رہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کہتی تھی روایتی سیاسی مافیا کو کہ اگر ہماری بات نہ مانی تو عمران خان صاحب تمہیں ختم کر دیں گے ہمیشہ کے لیے، اور دوسری جانب روایتی سیاسی مافیا کہتا تھا اسٹیبلشمنٹ کو کہ اگر آپ نے ہماری بات مان کر عمران خان کی حکومت نہ گرائی تو آپ کا بھی کردار ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ یعنی وہ جو کسے کہتے ہیں نا کہ وٹا سٹا کی شادی کہہ لیں، مجبوری کی شادی کہہ لیں، یہ وہ معاملہ تھا کہ جس میں عمران خان صاحب کے بغض نے فیصلہ سازوں کو، روایتی سیاسی مافیا کو ایک پوائنٹ کے اوپر اکٹھا کر رکھا تھا، اور روایتی سیاسی مافیا خوش ہوتا تھا کہ عمران خان صاحب پاکستان تحریک انصاف اگر اپنے معاملات بہتر جب تک نہیں بنائیں گے ہماری تو روٹیاں ایسی لگ رہیں گی۔ خیر یہ معاملہ چلتا گیا، اور اسی دوران میں نے آپ کو بتایا کہ وہ عدلیہ کا محاذ فتح ہوا، بندے لگا لیے گئے، اسٹیبلشمنٹ میں تعیناتیاں ہو گئیں، اور یہ سب چیزوں کے پیچھے یہی خوف تھا کہ خان آ گیا تو کیا ہوگا۔ پھر وہ بل والا معاملہ آیا، امریکی سفارتی ذرائع نے بتایا کہ اندر سے ٹرمپ پر دباؤ بڑھ رہا ہے، ایران سے پاکستان نے امریکہ کو وہ حاصل نہیں کر کے دیا جو امریکہ کی خواہش تھی۔ عمران خان کے نام کو جیسے پاکستان کی مقتدرہ اور روایتی سیاسی مافیا نون لیگ اور پیپلز پارٹی ایک دوسرے کو بلیک میل کرنے کے لیے استعمال کرتے تھے، میں نے آپ کو پہلے بتایا، اب یہی کام جو ہے وہ امریکی فیصلہ سازوں اور پاکستانی فیصلہ سازوں نے کرنا شروع کر دیا۔ لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ کچھ عرصے سے امریکی اسٹیبلشمنٹ کا بدلتا رویہ، سفارتی معاشی سیکیورٹی مسائل، پاکستان کے معاشی سیاسی عدم استحکام، پاکستان کے تیزی کے ساتھ بدلتے ہوئے معروضی حالات، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر پاکستان کے فیصلہ سازوں کی اس سسٹم پر عدم اعتماد، کیونکہ مجبوریاں ان کی بڑھتی جا رہی تھی، کوئی بیانیہ روایتی سیاسی مافیا سے بن نہیں پا رہا تھا۔ اس دوران کیا ہوتا رہا، سسٹم کی ناکامی کا بیان آ گیا۔ آپ کو پتہ ہے محسن نقوی صاحب نے بات کی، پھر صوبوں کی بات ہونا شروع ہو گئی، 28ویں ترمیم کے لیے کوششیں شروع ہو گئیں۔ اس دوران کچھ اور کام بھی اسٹیبلشمنٹ کر چکی تھی، یعنی آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں مرضی کی حکومتیں۔ اب وہ چاہتے تھے کہ تمام کارڈ سیٹ ہو گئے ہیں تو جناب کوئی نہ کوئی یہ موجودہ حکومت کے اوپر دباؤ بڑھا کر عمران خان صاحب کا جو معاملہ ہے اس کو آگے بڑھانا چاہیے۔ پھر کیا ہوا، پھر اس کے بعد بیرسٹر گور سہیل افریدی سے ملاقاتیں ہوئیں، لانگ مارچ کے لیے 52 دن لمبی تاریخ، یہ سب ایک پیٹرن کی جانب اشارہ کر رہے تھے، یہ لمبی تاریخ اسی لیے دی گئی۔ پھر کیا ہوا، یہ کرکس ہے سٹوری کا۔ دوسری طرف اگست کے مہینے کے آغاز پر عمران خان صاحب کی صحت سے متعلق تشویشناک خبریں سامنے آنا شروع ہو گئیں جو بعد میں درست ثابت ہوئیں۔ آئینی عدالت میں بشرا بی بی کی رہائی کا کیس ہو، سپریم کورٹ میں عمران خان صاحب کے کیسز جن پر آج سماعت ہوئی، اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان کی فیملی اور پی ٹی آئی کو بظاہر گرین سگنلز دینا شروع کر دیے ان اقدامات سے۔ اور میں پہلے بھی کہتا رہا کہ جب بھی کیسز آتے ہیں گرین سگنل ہوتا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ معاملات آگے بڑھائیں، آپ کو ریلیف دیتے ہیں۔ اس دوران بشرا بی بی کی فیملی سے بشرا بی بی کی مسلسل ملاقاتیں کروائی گئیں، اور عمران خان صاحب سے ملاقاتوں پر پابندی رہی۔ ان ملاقاتوں کے بعد جو بشرا بی بی کی فیملی ان سے کرتی رہی، عمران خان اور بشرا بی بی کی کانفرنس روم میں لمبی لمبی ملاقاتیں کروائی گئیں۔ عمران خان کے ساتھ ساتھ بشرا بی بی بھی صحت کے مسائل کا شکار تھیں، مگر شوہر کے ساتھ وہ اب تک ڈٹ کر کھڑی رہیں۔ مگر پھر اس ساری صورتحال میں اس وقت بڑا ٹوسٹ آیا۔ یہ سمجھیے بڑا ٹوسٹ یہ تھا کہ جب بشرا بی بی نے بھی عمران خان صاحب کو اس بات پر قائل کرنا شروع کر دیا کہ آپ کی صحت خراب ہے، چند ہفتوں ہی کے لیے صحیح علاج کے لیے اسپتال پھر بنی گالا شفٹ ہو جائیں، 10 ماہ سے آپ کا کوئی بیان عوام تک نہیں پہنچا، 1-2 ماہ اور صحیح آپ اپنی صحت کا خیال کریں۔ عمران خان نے لندن جلاوطنی کی آفر کی طرح بنی گالا نظر بندی کی آفر بھی ماننے سے انکار کر دیا۔ ذرائع کا دعویٰ ہے کہ کپتان بشرا بی بی کی آخری ملاقات میں عمران خان صاحب کے اس انکار کی آڈیو جو ہے وہ بھی فیصلہ سازوں تک پہنچی، اور اب یہ آڈیو محفوظ ہاتھوں میں ہے۔ جیسے عمران خان صاحب نے فروری میں جمائمہ خان اور قاسم سلمان کو انکار کر دیا تھا، آپ کو یاد ہوگا قاسم اور سلمان نے خود اس کی تصدیق کی تھی کہ ہم نے عمران خان کو اپنے والد کو کہا کہ آپ کچھ عرصے کے لیے لندن آ جائیں، یہاں آپ علاج کروا لیں، لیکن عمران خان صاحب نے انکار کر دیا کہ میں جیل ضرور کاٹوں گا، عدالتی فیصلوں کے نتیجے میں باہر آؤں گا۔ پھر کیا ہوا، بریک تھرو اس وقت ہوا، یہ ذرا معاملہ سمجھیے۔ بشرا بی بی صاحبہ بھی مشورہ دے چکی ہیں، عمران خان صاحب انکار کر چکے ہیں، آڈیو بھی پہنچ چکی ہے کہ جناب خان انکار کر رہا ہے۔ بریک تھرو اس وقت ہوا جب 18 اگست کو سپریم کورٹ کے کیسز سے پہلے 17 اگست کو عمران خان صاحب کی 2 بہنوں نے بلاخر عظمیٰ خان اور نورین خان نے علیمہ خانم صاحبہ کو منا لیا کہ ہم عمران خان کا کوئی سیاسی پیغام میڈیا تک نہیں پہنچائیں گے۔ یہ بڑا اہم نقطہ ہے، اس کو سمجھیے کہ علیمہ خان اس کے اوپر راضی ہو جاتی ہیں کہ ہم کوئی سیاسی پیغام اگر عمران خان دیں گے تو وہ میڈیا تک ہم نہیں پہنچائیں گے۔ پارٹی قیادت تو پہلے یہ بات مان چکی تھی،
عظما نورین صاحبہ بھی بات مان چکی تھی. چند دن پہلے آپ کو پتا ہے سہیل آفریدی صاحب اس کی گارنٹی بھی دے رہے تھے کہ ملاقات کروائیں, کوئی بیان نہیں آئے گا. اور بشرا بی بی بھی قائل ہو چکی تھی. بشرا بی بی کی پوری فیملی بھی کوئی میڈیا ٹاک انہوں نے بھی نہیں کی تھی, حالانکہ ان کی درجنوں ملاقاتیں ہوئیں, وہ بھی نہیں کر رہے تھے. اب جب علیمہ خان صاحبہ کو بھی بنا لیا گیا تو ظاہر سی بات ہے عمران خان صاحب تو راضی نہیں ہوئے. اس نقطے کو ذرا سمجھیے گا کہ آگے چل کر کیا ہوگا. جو آپ سوال پوچھ رہے ہیں وہ اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. ظاہر سی بات ہے عمران خان صاحب نہیں راضی ہوئے کہ وہ میڈیا یا عوام تک اپنا کوئی بیان نہیں پہنچائیں گے, یا وہ عدلیہ اسٹیبلشمنٹ یا حکومت پر کوئی تنقید نہیں کریں گے. اس بات کے اوپر عمران خان صاحب راضی نہیں ہوئے. مگر آپ سمجھیے اس بات کو کہ مگر جب عمران خان صاحب کو اسپتال میں سخت سیکیورٹی میں رکھا جائے گا, نہ وہاں پر کوئی میڈیا ہوگا, نہ وہاں پر عوام ہوگی, تو بھلا عمران خان صاحب کس سے بات کریں گے اور کیسے پیغام باہر پہنچے گا اور کیسے عدلیہ یا اسٹیبلشمنٹ یا حکومت کے اوپر تنقید ہوگی. عمران خان اگر بات کریں گے بھی تو ڈاکٹر فیصل سلطان سے کریں گے, ڈاکٹر عظما سے کریں گے, یا پھر علیمہ اور نورین کی جب ان سے ملاقاتیں ہوں گی جیسے کہ آج بھی ہوئی, تو کوئی نورینہ خان صاحبہ نے عمران خان صاحب کا پیغام نہیں دیا. وہ ملاقات کے بعد آپ نے ویڈیو بھی دیکھی, انہوں نے کوئی ٹاک نہیں کی, ملاقات کر کے وہ چلی گئی. لیکن وہ تو عمران خان صاحب جو ہے, میں یہ بات کر رہا ہوں کہ عمران خان اگر بات کریں گے بھی تو ڈاکٹر فیصل سلطان, ڈاکٹر عظما, علیمہ اور نورین سے, مگر وہ تو میڈیا ٹاک نہ کرنے پر راضی ہیں. پارٹی کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ صاحب کی ویڈیو میں شیئر کر چکا ہوں, وہ بھی یہ کہہ چکے ہیں. خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سہیل خان آفریدی دونوں راضی ہیں کہ میڈیا پر عمران خان صاحب کے معاملے پر کوئی بات نہیں ہوگی. سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی یہی کہہ رہا ہے, وہاں پر انڈر ٹیکنگ بھی دے دی گئی ہے. تو میری معلومات کے مطابق جو کچھ گزشتہ چند دنوں میں, یہ نقطہ ذرا آپ سمجھیے گا, یہاں پر میں ویڈیو اپنی اب کلوز کر رہا ہوں, کہ گزشتہ چند دنوں میں پی ٹی آئی کی قیادت, وکلا, بہنوں, حکومت, فیصلہ سازوں اور عدلیہ کے درمیان جو کچھ ہوا, میری معلومات کے مطابق, میں ریپیٹ کر رہا ہوں, میری معلومات کے مطابق اس کا 1% بھی علم عمران خان صاحب کو نہیں ہے. اور آج کی ملاقات سے پہلے علم نہیں تھا. آج کی ملاقات میں بھی نورین خان صاحبہ نے عمران خان صاحب کو صرف اتنا بتایا ہے کہ سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق آپ کی صحت کے مسائل کی وجہ سے آپ کو 1 ماہ کے لیے اڈیالہ جیل سے شفا انٹرنیشنل اسپتال منتقل کیا جا رہا ہے. انہوں نے یہ بھی نہیں بتایا میری معلومات کے مطابق کہ آپ اگر ہم سے کوئی بات کریں گے تو ہم باہر بات نہیں کریں گے یا پیغام نہیں پہنچائیں گے. یہ بات انہوں نے عمران خان صاحب سے نہیں کی. صرف یہ بتایا کہ آپ کی صحت کے مسائل بڑھ گئے ہیں, سپریم کورٹ نے بالآخر ڈیسیژن دے دیا ہے, آپ کو 1 ماہ کے لیے یہاں سے اڈیالہ جیل سے الشفا اسپتال منتقل کیا جا رہا ہے. اور میری معلومات کے مطابق آگے کیا ہوگا یہ ابھی طے ہونا باقی ہے. اور میں یہ بات بتا چکا کہ اگر سیاست محبت کے اوپر, یعنی سیاست سے اگر محبت رہی تو پھر پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان صاحب کے حوالے سے عمران خان صاحب کی بہنیں کوئی نہ کوئی راستہ نکال دیں گی. اور کرکس اس کے اندر یہ ہے کہ عمران خان صاحب آج بھی اپنے موقف کے اوپر ڈٹ کر کھڑے ہوئے ہیں. اور میں پھر یہ کہوں گا کہ ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان, اس نے کوئی ڈیل نہیں کی. میری معلومات کے مطابق گزشتہ 4 برسوں میں, سنیے اس کو, میری معلومات کے مطابق 4 برسوں میں, یعنی عمران خان صاحب کے 3 برس قید کے اور اس سے پہلے بھی کبھی جو 1.5 برس جب سے انہیں حکومت سے نکالا گیا, عمران خان صاحب سے کم و بیش میری معلومات کے مطابق 19 بار رابطے کیے گئے. جی ہاں, میں ریپیٹ کر رہا ہوں فگر 19 ڈیل کے لیے. جی ہاں, پورے 19 رابطے. پارٹی رہنما, اہل خانہ, وکلا, سیاستدان, جرنیل, میڈیا پرسنز, کھلاڑی, غیر ملکی پی ٹی آئی رہنما, دوست عمران خان صاحب کے, سب کے ذریعے رابطے کیے گئے. مگر عمران خان نے کہا کہ نو ڈیل, جیل کاٹوں گا, نہ میں جلاوطنی اختیار کروں گا, نہ میں نظر بندی اختیار کروں گا, عدالتی فیصلوں کے نتیجے میں جیل سے باہر رہوں گا. اس لیے میں آج بھی آپ کو یہ کہوں گا کہ ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان. ایک بات ذہن میں رہے کہ اس تحریر میں, یہ کیونکہ میں نے ٹویٹ کے اوپر یہ ساری تحریر میں نے لکھی تھی نا, اس لیے میں نے یہاں پہ تحریر کا لفظ استعمال کیا. آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اس ویلاگ میں جتنی بھی تمام تر معلومات ہیں, ڈیلز کے لیے جو رابطے ہوئے, جو پیغامات پہنچائے گئے, آگے سے جو عمران خان صاحب کے جوابات آتے رہے, سب کسی نہ کسی طریقے سے گزشتہ کچھ عرصے سے میں اسی پلیٹ فارم پر یوٹیوب کے ذریعے اپنے ویلاگز میں آپ تک پہنچا چکا ہوں. تبھی تو کہا کرتا تھا فیاض راجہ کے اوپر اعتراضات کہ فیاض راجہ یہ بات کر رہا ہے, ہو نہیں رہا. بھائی جتنی بار ڈیل کے لیے رابطہ کریں گے ہم خبر دیں گے, جتنی بار عمران خان صاحب انکار کریں گے ہمارا کام ہے ہم خبر دیں, جب بھی پیغام پہنچائیں گے ہمارا کام ہے ہم خبر دیں. اگر وہ معاملہ آگے نہیں بڑھ رہا تو اس میں صحافی کا, ہم جیسے مزدور صحافیوں کا کیا قصور؟ ہم تو آپ کے ساتھ انفارمیشن شیئر کریں گے نا, کہ ہمیں جب معلومات ملیں گی ہم کنفرم معلومات کریں گے, اس کے بعد آپ تک پہنچائیں گے. تو اس لیے کم و بیش آپ میری ٹائم لائن پر جا کر دیکھ لیں کہ تقریباً 1.5 درجن مرتبہ میں اس کے اوپر ویلاگ کر چکا ہوں کہ عمران خان صاحب سے ڈیل کی کوشش, عمران خان صاحب سے رابطہ, عمران خان صاحب نے انکار کر دیا. اور آپ میں سے کہیں ہمارے یار دوست ہیں وہ کہتے ہیں وہ آپ کی تو یہی کہانی ہے جی, پچھلے
लंबे अरसे से, तो इन मामलात को समझिए। फिर तो आप ये भी कह सकते हैं इमरान खान साहब पिछले कोई 20 बरसों से एक ही तकरीर कर रहे हैं। ओ भाई, जब तक कौम उस तरफ नहीं जाएगी, जब तक सिस्टम नहीं बदलेगा, कप्तान वही तकरीर करेगा ना। और हम भी जब तक इस मामले का कोई हल नहीं निकलेगा आपको वही खबर देंगे जो हमारी मालूमात के जरिए हम तक पहुंचती है। तो 19 बार कोशिशें हुई, 19 बार फयाज राजा ने आपको बताया कि इमरान खान साहब ने इनकार किया और अपना मजाक उड़वाया कि जनाब ये देखिए जी क्या हो गया जी, क्या कहा जाता रहा, मैं आप तक पहुंचाता रहा। बदले में आपने कहा फयाज राजा लंबी लंबी छोड़ने वाला एक सहाफ़ी है, और साथ ये कलमात भी मिलते रहे, फयाज राजा के थंबनेल ऐसे होते हैं, वो झूठ बोलता है, वो लंबी लंबी छोड़ता है, पूरी दुनिया कुछ और बात करती है, फयाज राजा की फर्जी दुनिया कुछ और है, ये टाउट है, ये एजेंट है। अल्लाह का शुक्र है मजदूर सहाफ़ी हूँ, 25 बरसों से सहाफ़त मेरा पेशा है, आंखें और कान खुले रखता हूँ, तारीख पढ़ता हूँ, फिर हाल का तज्जिया करता हूँ, किसी का एक टके का भी रवादार नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। और हाँ, बड़े बड़े तुर्रम खान सोशल मीडिया एक्टिविस्ट की आज एक बार फिर गालियां खाने को, इल्ज़ामात सुनने को तैयार हूं, मगर मैं खुश हूं कि पाकिस्तान आगे बढ़ा है, मगर मैं खुश हूं कि अब इंशाअल्लाह ताला रास्ते निकलेंगे। पीटीआई के करोड़ों वोटर्स को बिलखसूस और पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम को बिलअमूम इमरान खान साहब की एक माह की रिहाई मुबारक हो। आगे भी अल्लाह बेहतर करेगा इंशाअल्लाह। और जाते जाते फिर वही बात कि इमरान खान साहब ने कोई डील नहीं की, और फिर यही कहूँगा कि डट के खड़ा है कप्तान। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।